अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 रबीउल अव्वल इस बाबरकत दिन की मुनासबत से इस वक्त जो मौजू मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मेहमान नवाजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र करते हुए फरमाया, और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास इंसानी शक्ल में खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में सलाम दिया और बगैर किसी ताख़ीर गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहमान का एहतराम करे। नाज़रीन, आज के दौर में अगर हम देखते हैं, अक्सर घरों की मैं बात करूंगा ताकि हम सब उससे रिलेट कर पाएं। आज के दौर में मेहमान आता है ना तो घर में थरथली मच जाती है कि मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। हालांकि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम सीरत तैयबा का मुताला करें तो हमें बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि ये मेहमान नवाजी का सिलसिला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी यही अच्छा रवैया अपनाया गया। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे प्यारे उलमा कराम मौजूद हैं। हमारे प्यारे भाई मुफ्ती इसाक मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजू है, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और सबसे बड़ी बात आपने मुझसे पूछी है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यकीन जानिए, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। शायद मैं जितनी ज़िंदगी क्या क़यामत तक भी शुक्र अदा करता रहूँ तो शुक्र अदा नहीं कर सकता अपने रब का कि उसने इतना नवाजा है। और सबसे बड़ी बात कि इस बाबरकत दिन पर उस हस्ती का जिक्र करने का मौका अता किया है। यकीन जानिए, इस नशरियात का हिस्सा बनना और उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, यकीन जानिए अगर इस पूरी नशरियात में से मैं कोई एक बात भी अच्छी अपने साथ अपना के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ तो यकीन जानिए अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा करम होगा। और जिस तरह आप लोगों से गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है, जिस तरह आप लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान करते हैं, यकीन जानिए कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और दिल सिर्फ ये शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया, इस काबिल समझा। ये तो मेरा हाल है। और आप आज पाकिस्तान टेलीविज़न के मेहमान हैं और आज का मौजू भी है हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी। सुभान अल्लाह। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समी भाई। देखिए, मेहमान नवाजी यानी किसी को एज़ाज़ व तकरीम के साथ घर आए हुए फ़र्द को इज़्ज़त व एहतराम से उसके साथ पेश आना और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसके लिए ज़ियाफ़त खाने पीने का अहतमाम करना, इसको पूरे अमल को मेहमान नवाजी कहा जाता है। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया कि उन्होंने मेहमान नवाजी की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो लक़ब जो है वो बयान फरमाए गए। एक है अबुल अम्बिया, यानी बनी इसराइल में जितने नबी तशरीफ़ लाए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से तशरीफ़ लाए। और दूसरा आपका लक़ब अबू ज़ैफ़ान, यानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाला। इसीलिए कुरान पाक में दो मकामात पर वाक़या बयान हुआ है कि आपने फ़रिश्तों के लिए भुना हुआ बछड़ा ला करके रख दिया, उन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई। और अब जब हम देखते हैं कि चूँकि ये नस्ल मुबारक एक तरफ बनी इसराइल की तरफ गई है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से, और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बनु इस्माईल इस तरफ तशरीफ़ लाए जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के जो आबा व अजदाद हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हाजियों के लिए एहतमाम किया करते थे खाने पीने का। इसीलिए कबीला कुरैश है और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद में ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं कि जैसे आपके आबा व अजदाद में आपके दादाओं में एक नाम आता है हाशिम। हाशिम कहा जाता है उस शख्स को कि जो लोगों के लिए, यानी उनको लक़ब हाशिम इसलिए दिया गया कि एक मरतबा अरब में कहत पड़ गया तो जो काबतुल्लाह शरीफ की और हाजियों की खिदमत उनकी सिपुर थी, अब आपने उनके लिए खाने पीने का अहतमाम किया कि आपने ऊँट को ज़बा फरमाया और उसके गोश्त के टुकड़े बनाए और शोरबे के अंदर रोटी चूर कर, रोटी डालकर
لوگوں کو جو ہے وہ پیش کی، اس وجہ سے ان کا لقب ہاشم ہوا۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھیے کہ یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہوا آیا، اور جب یہ معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو حضور سے بڑھ کے کون مہمان نواز ہوگا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی آپ دیکھ لیں یا مدنی زندگی دیکھ لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کوئی بھی آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا، اور قرآن نے بھی کہا کہ جو مانگنے والا آئے اس کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا ہے آپ اسے منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے۔ حضور کی شان کریمی ہے کہ وہ عطا کر دیتے ہیں اور جو ہے منع نہیں کرتے۔ ایک تو عطا کا معاملہ، دوسرا مہمان نوازی کا معاملہ یہ دیکھیے کہ چند اصحاب ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ جی آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جو ترکوں کے دور کی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک چبوترے پہ تھوڑا سا بلند ہو کے نشانات لگائے ہوئے، صفہ عربی میں چبوترے کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ 70 یا اس سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کا کام ہی فقط یہ تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے، ان کی جو مہمان نوازی اور کھانے کی ذمہ داری تھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی تھی۔ لوگ صدقات بھیجتے تھے اور ان کی کفارت ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے جب طرز عمل کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو حضور کے پاس اس وقت گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، حضور نے اپنی زرہ جو آلہ جہاد ہے، جہاد کے بعد زرہ پہنی جاتی ہے، حضور نے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی، اس سے سامان لیے اور مہمانوں کی ضیافت فرمائی۔ تو یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ حضور مہمانوں کی کس قدر کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، اب دیکھیے حضور کے طرز عمل کو دیکھا نا، ایک مہمان آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ ہے، تو کہا کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ کہا کہ کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ انہیں لیا اور گھر چلے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد جو ہے وہ عرض کیا زوجہ سے کہ کیا ہے؟ کہا ایک بندے کا کھانا موجود ہے۔ کہا تم یوں کرو، اندھیرا ہو جائے گا رات کا نا، تو کھانا رکھنا اور جو چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دینا، ہم فقط ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ یہ ایسا پیارا عمل تھا، قرآن پاک نے سورہ حشر میں اس واقعے کو بیان فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کے لیے، یعنی خود بھوکے پیٹ رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، یعنی ایک تو حضور مہمان نواز، اور حضور کی تربیت سے صحابہ کیسے مہمان نواز ہوئے کہ ایک جنگ کا موقع ہے، حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، حضرت جابر کہتے ہیں گھر پہ آ کے کچھ ہے؟ کہا ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو ذبح کرو اور کھانا بناؤ، میں حضور کو لے کر آتا ہوں چند افراد کو۔ حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ چند افراد لے لیں، ایک تھوڑا سا شوربہ ہے، کھانا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، اس کی روٹی بناتے ہیں، آپ تشریف لائیے اور گھر پہ کھانا کھائیے، تناول فرمائیے، آپ کے پیٹ پہ بندے میں پتھر دیکھے نہیں جا رہے۔ اب جب یہ عرض کیا حضور نے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکیلے آ جائے؟ فرمایا صحابہ چلو، جابر نے دعوت کی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام 1400 چل پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دعا کر رہا ہوں، جابر آپ نے ہنڈیا کو اوپر سے بالکل نہیں ہٹانا، اس کا کیپ وغیرہ، اور آٹے کو کھول کے، یعنی روٹیاں میں کھول کے نہیں دیکھنا، بس آپ ہاتھ لگا دیں کپڑے کے نیچے سے، روٹی دیتے چلے جائیں اور یوں اٹھا کے شوربہ نکال کے دیتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، حضور کی دعا کی برکت سے تمام صحابہ کرام سیر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے جہاں معجزات ہیں، وہاں تعلیم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ حضور فرمائے جس گھر پہ مہمان آ جائے وہاں پہ برکت اور رحمت اس تیزی سے لوگوں کی طرف آتی ہے جس طرح چھری جب اونٹ کی کوہان پہ رکھی جائے تو اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ کوہان میں اونٹ کی ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہوتی ہے، جیسے رکھیں گے فوراً چھری نیچے جائے گی۔ تو اس طریقے سے حضور نے مثال دی کہ کوہان پہ کوئی چیز رکھی جائے تو فوراً نیچے ڈھلکے گی، فرمایا اس طرح رحمت و برکت آتی ہے۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، مہمان کے اکرام کرنے پہ تعظیم و توقیر، اور یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ مہمان جو کھائے گا اس کا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تو تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہم آ جائیں اپنے معاشرے پر، مہمان کب تک مہمان ہے؟ فرمایا 3 دن تک، 3 دن تک مہمان ہے، یعنی کوئی کس کے گھر جاتا ہے قیام کرتا ہے تو 3 دن تک مہمان نوازی ہے، اور مہمان کو فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تعلیمات امت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیم، مہمان کو فرمائش نہیں کرنی مجھے یہ کھلاؤ گے تو کھاؤں گا، بھائی جو ان کی استطاعت ہے اچھے سے اچھا مہمان کو پیش کریں، وہ مہمان کی فرمائشیں نہیں۔ ہاں اگر وہ خود پوچھے مہمان سے کہ جناب آپ کیا پسند فرمائیں گے، تو وہ کہے جناب جو بھی روٹی روکھی سوکھی دال روٹی ہے مجھے کھلا دو۔ اب میزبان بھی کیا ٹھیک ہے جناب روٹی کھلاؤں گا، روکھی کھلاؤں گا، سوکھی کھلاؤں گا اور دال ہی کھلاؤں گا، تو یوں نہ ہو۔ اسے اگر عاجزی کی ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت بھی کیجئے۔ اسی طریقے سے پھر یہ بھی مہمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزبان پہ بوجھ نہ بنے۔
اگر کوئی ایسا معاملہ وہ سمجھتا ہے کہ میں میزبان پر بوجھ بن رہا ہوں تو پھر وہاں سے وہ علیحدگی اختیار کرے. یعنی دونوں صورتوں میں جہاں مہمان کو حکم ہے کہ جائے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی, وہی میزبان کو حکم دیا گیا کہ اس کی آپ جو ہے میزبانی کریں, لیکن دونوں طرف سے بیان فرما دیا گیا کہ ایک دوسرے پر بوجھ نہیں بننا. اور آخری روایت کتنی پیاری ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہمان جب جاتا ہے اور جب دعا کر کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میزبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو مہمان نوازی کی سنت بہت اچھی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے ہم حضور کے مدینے میں جا کر حضور کے مہمان بن جائیں. حضور ہمارے میزبان ہو, ہم حضور کے مہمان بن جائیں, اور پھر وہی برکتیں ہوں کہ سحری ہو, افطار ہو, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی ہو, اور پھر اللہ جنت میں حضور کے دسترخوانوں پہ ہمیں جمع فرما دے. یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی. آمین آمین. اور بہت خوبصورت بات کہی کہ جہاں میزبانی کے کچھ فرائض ہیں وہاں پر مہمان کے بھی کچھ فرائض ہیں, اسے کیسے لحاظ رکھنا ہے ہر چیز کا. جی مفتی نور رحمانی بھائی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اگر پوری دنیا پہ نظر ڈالی جائے, بہت ساری اقوام ایسی ہیں کہ جہاں ڈپریشن, انزائٹی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اگر ایز اے حکیم آپ کو بتاؤں تو لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے. سوچیں نیگیٹو اتنی زیادہ ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز معاشرت کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو فرما رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے؟ ڈپریشن, انزائٹی کو کس طرح ختم کیا جائے؟ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے, اور پھر آپ کے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں. ایک حدیث ریاض الصالحین کی بیان کرنے والے میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص اللہ کی محبت میں اپنے دینی بھائی اور دوست سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں کہہ لیں, ولیج کہہ لیں, شہر کہہ لیں, سٹی کہہ لیں, کسی بھی جگہ ملنے جا رہا ہے. فرشتہ آسمان سے اللہ بھیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے. تو فرشتے نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اپنے دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کس غرض سے جا رہے ہیں؟ میں اللہ کی محبت کے خاطر جا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو اللہ کی محبت کے لیے جا رہا ہے, اللہ نے تیری اور جس کے پاس جا رہا ہے اس کی دونوں کی بخشش فرما دی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ملتا ہے, میں اور آپ مل رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کا مہمان, آئیے آپ میرے مہمان ہیں, میں آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ صدقہ ہے, اور میرے گناہ جھڑ رہے ہیں, میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں. میں آپ کے دل کو جوڑ رہا ہوں تو میں اللہ کے حصار کے اندر آ رہا ہوں. میں آپ کو دینی باتیں بتا رہا ہوں تو تبلیغ جو انبیاء کا کام ہے وہ اللہ آپ سے لے رہا ہے. آپ گھر میں جاتے ہیں اور اگر آپ وہاں بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ فخر کریں گے کہ ہم بیٹھے تھے, ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا تھا. ہم اگر بیٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ مجھے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, میں آپ کو حدیث نہ سناؤں کہ ہم اس وقت پی ٹی وی نیوز کے مہمان ہیں, پی ٹی وی ہوم کے مہمان ہیں, پی ٹی وی جو ایک گھر ہے ہمارا, ہم یہاں مہمان بیٹھے ہیں, جتنے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ اور میں, اس وقت کیا رحمتیں ہو رہی ہیں. قرآن سے اگر پوچھیں تو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے. ہم دنیا میں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں, اللہ ہمیں آسمانوں میں, آسمانی دنیا میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. تو مہمان اگر جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے گھر میں برکت ہو, رزق میں فراوانی ہو, اور چہرے پہ نور سے آئے, حشاشیت ہو. یا رسول اللہ بتائیے, فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. آج ہم نے رشتے ناطے کو توڑتے جا رہے ہیں, وَيَقْطَعُونَ, توڑ رہے ہیں. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون ہے؟ تو رشتوں کو جوڑنے والا ہے. اب مہمان نوازی کرنے, اب میں آپ کو ایک مشہور واقعہ بیان کرتا ہوں, ناظرین توجہ سنیے گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں بیٹھے ہوئے, اور سامنے جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں آپ کے گھر میں دولت قدر کے اندر. جیسے عمر بن خطاب کے پاس آئے, حضرت عمر بن خطاب کے بعد جیسے سامنے بیٹھے تو آپ نے ایسے تکیہ نکالا سلمان فارسی کے لیے اور ایسے پیش کر دیا. سلمان فارسی نے رکھا اور فرمایا یا عمر وجبت, عمر واجب ہو گئی. تو عمر نے کہا کہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی.
کہا کیسے؟ فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی کا احترام کرتا ہے اور اپنا تکیہ پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص مہمان بن کر جاتا ہے، رحمتیں جس طرح فرمایا جا رہا تھا نا کہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، آج زحمتیں کیوں ہیں؟ آج معاملات خراب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں۔ مجھے نبی کی سنت پہ چلنا ہے، نبی کی سیرت پہ چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا آپ مہمان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آج تکلیف کا باعث کیوں بنتا ہے؟ فلاں بنا لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ آپ کے گھر میں اگر پانی ہے آپ پانی پیش کریں، دودھ کا کٹورا ہے وہ آپ پیش کریں۔ ایک کافر اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے، حضور نے تبلیغ نہیں کی، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، کہا کہ رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کافر ہے، جانتے ہیں کہ مشرک ہے۔ آقا کریم گھر جاتے ہیں، گھر میں گئے کچھ نہیں تھا، دوسرے گھر میں حجرے میں گئے، تیسرے حجرے میں گئے تو دودھ کا کٹورا تھا، آقا کریم نے لا کے پیش کیا، اس نے پورا پی لیا، رسول اللہ مجھے اور بھوک ہے۔ پھر حضور گئے اور رحمت للعالمین جا رہے ہیں اور جا کے پیش کیا، حضور کا وہ انداز دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج اگر ہم اس طرح مہمانوں کو یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، سمی بھائی گھر میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، نا اتفاقیاں بھی ختم ہوگی، ڈپریشن انزائٹی بھی ختم ہوگا۔ اور جب ہم لوگوں سے بات کریں گے تو اپنے دل کی باتیں کریں گے۔ اور میں یہاں ایک اور اس پوری اپنی پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہوں، خدا کے لیے کوئی مہمان آئے تو اس کو عزت دیں، اللہ اس کے رسول کے خاطر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آئے تو گلے شکوے ہوتے ہیں، تم نے فلاں کی شادی میں یہ کہا تھا، تم نے فلاں، اور آج تو یہ نوبت آ چکی ہے میں تمہارے باپ کے انتقال میں آیا تم نے عزت نہیں دی۔ بھائی عزت دینے والا اللہ ہے۔ اور وہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا دیکھا ہے سمی بھائی ہم نے مسجد کے اندر جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں پرسوں، تیجے پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں پرسوں آیا تو بیٹے نے عزت نہیں دی۔ وہ کس کیفیت کے اندر؟ اس کیفیت کا اندازہ تو اگر کریں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اگر اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو جتنے بالتے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا۔ مجھے بدلنا ہے آج کے دن، آج میلاد النبی ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میں بدل گیا، میں نے حضور کی سیرت پہ چلنا شروع کر دیا، یقین جانیں پھر یہ دل نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ بن جائے گا، اللہ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز بن جائے گا اور میرا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت بات۔ ناظرین، ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں مہمان نوازی کے کچھ فرائض ہیں وہاں مہمان اور میزبان دونوں کے اپنے اپنے فرائض بھی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ وزاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خندہ پیشانی سے کام لینا بھی چاہیے۔ جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ مہمان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ نیتیں جانتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے گھر میں خاص اہتمام نہیں ہے آپ مہمان نوازی کو ترک نہ کریں۔ اور ایک بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب کوئی خود چل کر آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر مہمان بن کر آئے، تو پھر گلے شکوے چھوڑ دیں، صرف اچھی بات کریں، کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی اس عظیم خوبی کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے ہماری نجات اسی میں ہی ہے۔ جیسے بھائی نے بات کی کہ کوئی ایک بات بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں بدل لی تو سمجھیے یہ پہلا قدم ہے نجات کی طرف۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے پیارے نعت خوان بھائی حافظ ذیشان میمن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت کلام پیش کریں۔ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی
کہتے ہوئے سرکار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر، ہر گنہگار پکارا میرے سرکار آئے، ہر گنہگار پکارا میرے سرکار آئے۔ فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا، شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے۔